पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त बहस चल रही है कि नैब का बाकायदा तौर पे उस पर फातिहा पढ़ ली जाए। ये वही नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। जब पिछली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी तो इस पर बयानात दिए जाते थे कि इनके नाखुन तराश देंगे, नैब को ख़त्म कर देंगे। फिर PTI हुकूमत में एक बाकायदा तौर पर तजवीज़ सामने आई कि नैब कवानीन में तब्दीली क्या क्या की जाए, जिसे कहा गया कि अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन जो आज की हुकूमत है, वो NRO 2 मांग रही है। बिल आखिर ये NRO 2 बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन जमातों को दे दिया गया है। और आज इस हवाले से PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने कौम से खिताब में काफ़ी सारे सवालात इन तरामीम के हवाले से उठाए। वो क्या सवालात हैं, उनके तफसील से कानून की कौन सी शिकें जो इसमें बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल केसेस को मुतासिर करती हैं, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन इससे रिलेटेड बड़ा सवाल ये है कि क्या उन मुल्ज़िमान पे जिनके ऊपर इस वक्त मुकदमे हैं वो बैठ के ख़ुद ऐसी कानून साजी कर सकते हैं जिससे डायरेक्ट फ़ायदा उन्हीं को मिले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त ऑलरेडी एक सो मोटो केस चल रहा है जिसमें उन्होंने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और FIA से तमाम उन केसेस की तफसीलात मंगवाई हैं जो तमाम केसेस इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं। एविडेंस सिक्योर करने के भी अहकामात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने, 5 मेंबर बेंच ने दिए हुए हैं। जो इस बेंच का आखिरी ऑर्डर था वो भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस बिल को एक दफ़ा तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये कानून फिर भी हमारे आइन के मुताबिक बन जाएगा। और जो सदर आरिफ अलवी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इस पर इज़हार किया वो भी आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ पैनल में आज मौजूद होंगे राजा आमिर अब्बास साहब, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। कुछ ही देर में हमें शाह खावर साहब भी ज्वाइन करेंगे, इस पर बात करेंगे। आज इमरान खान साहब ने नाज़रीन जो बात की कि इन लोगों को जिन्होंने मुसल्लत किया हमारे ऊपर, अंदरूनी और बैरूनी, क्या कहा, आइए देखते हैं। जिन लोगों ने इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, तारीख उनको माफ नहीं करेगी। अंदरूनी या बैरूनी साजिश का हिस्सा बने। बैरूनी तो पता है उनको, तो पाकिस्तान का सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह वो इस्तेमाल किया पाकिस्तान को। असल यहाँ लोग हैं, जिन लोगों ने भी इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, तारीख इनको माफ नहीं करेगी। जी, तारीख़ उन लोगों को माफ़ नहीं करेगी जिन्होंने इनको मुसल्लत किया। बैरूनी का तो पता है, अंदरूनी का भी जिक्र किया। अभी अंदरूनी कौन है, ये एक सवाल है जो कि पिछले तकरीबन 2 माह से पूरी पाकिस्तानी कौम जानना चाह रही है। इस हवाले से सदर मुमलिकत सुप्रीम कोर्ट को एक दरख्वास्त भी कर चुके हैं कि एक कमीशन कायम किया जाए जिससे पता लगे कि स्मोकिंग गन इन द हैंड ऑफ द कॉन्स्पायरेटर वो कौन सा साजिश थे जिसके हाथ में एक स्मोकिंग गन थी। इसी हवाले से आज इमरान खान ने बात की कि जो रजीम चेंज का एक मकसद था उसका एतराफ़ तो इस वक्त के मौजूदा वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने किया। इस हवाले से क्या कहा, आइए देखते हैं। खुर्रम दस्तगीर ने उसने यही कहा कि ये सारों को डर लगा हुआ था कि इमरान खान NRO नहीं दे रहा। 3.5 साल इन्होंने मुझे मुसलसल ब्लैकमेल किया कि इनको NRO दिए। अब जो इनको ये NRO मिल गया है, ये NRO 2 सिर्फ अब इनकी चोरी खत्म नहीं होगी। ये जो अमेंडमेंट्स पास किए हैं, इस मुल्क का 1100 अरब रुपया चोरी का जो आना था वापस, वो अब ये सारों के ये फिर खा जाएंगे जिस तरह NRO 1 में खाया था। जी नाज़रीन, NRO 1 और NRO 2 और NRO 2 के हवाले से पिछले तकरीबन अक्टूबर से ये बातचीत शुरू हो गई थी कि इस हवाले से खुफिया मुलाकातें शुरू हो रही हैं, कुछ डील्स हो रही हैं। खुफिया मुलाकातों में डील्स की बातें सामने आना शुरू हो गई थी और बाकायदा पाकिस्तानी प्रेस ने इसको रिपोर्ट भी किया। खुर्रम दस्तगीर का जो हवाला दिया साबिक वज़ीर आज़म ने मौजूदा वफाकी वज़ीर का, जो उन्होंने एक बाकायदा तौर पर एतराफ़ किया, वो क्या था, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के जो सियासी मामलात थे और जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में। तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है तो इनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका खदशा है? मालूमात है जी, हमारी सीरियस मालूमात है। आपके ख्याल में जो आप ये लोगों को भूल जाता है, लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सपेडाइट करेंगे, तो उस मैस लेवल के ऊपर मैस लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी। बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं। आपके ख्याल में जो कोalition बनी है वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के तो फाशिस्ट प्लान्स थे ना इस मुल्क के ऊपर हमला करने के। तो लिहाजा ये आज मुश्किल जरूर है, लेकिन ये हमें याद रखना है जब हम मुआशियत की डिस्कस करते हैं कि यहाँ जमहूरियत का, हाकमियत का और वफाकियत का मामला भी मौजूद है जिसको हमें साथ लेकर चलना है। तो इसलिए एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में। जी नाज़रीन, आपने वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर को सुना। 2-3 इंतहाई अहम और संजीदा किस्म की उन्होंने बातें इसमें की हैं, इंकशाफात किए हैं। और इसी से रिलेटेड सवाल
سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے ماریہ میمن کے پروگرام میں اٹھایا. کیا سوال اٹھایا آئیے دیکھتے ہیں. ہم انتظار کریں گے کہ اب ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اس کے اوپر کوئی رد عمل دیں گے، کیونکہ براہ راست انہوں نے الزام لگایا ہے کہ فوج میں، کیونکہ وہ سب کو پتہ ہے کس کی بات کر رہے ہیں، وہ سال کے آخر سے پہلے اہم تبدیلیاں اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نیا آتا اور جو بھی آرمی چیف نیا آتا اس نے قانون کی دھجیاں اڑا دینی تھی، کورٹس کو اس نے قبضہ کر لینا تھا، اور عمران خان نے اس آرمی چیف کے ذریعے سب کی جو ہے ڈسکوالیفیکیشن کرانی تھی اور جعلی کیسز چلوانے تھے کورٹس کے تھرو. تو انہوں نے پورے عدالتی نظام کے اوپر الزام لگا دیا، انہوں نے فوج کے اوپر اٹھا کے الزام لگا دیا. لیکن ایک بات وہ درست کہہ رہے ہیں، اصل ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اگر عمران خان کو نہیں گرایا، کیونکہ مشکل ترین وقت سے عمران خان اپنی حکومت کو نکال کے اور پاکستان کو نکال کر لے آئے تھے، تو اگر اب عمران خان کو یہاں اس وقت سازش کر کے نہیں گرایا تو آگے تو اس کو روکنا ناممکن ہو جائے گا. اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں ان کی کہ یہ ان کے لیے ایک ڈو اور ڈائی موومنٹ اس وجہ سے ضرور تھا. اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ الزام یہ لگا رہے ہیں اور وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس انفارمیشن تھی کہ جو نیا آرمی چیف آنا تھا اس نے اس سازش کا حصہ بننا تھا عمران خان کے ساتھ اور جعلی کیسز کے اوپر جعلی کنوکشن کرا کے ان سب کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا. یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے، یہ بہت بڑا الزام انہوں نے لگایا ہے اور اس کا جواب آنا چاہیے ہمارے پاس. جی اسد عمر صاحب جواب کا انتظار کریں. نہ صرف ماریہ میمن کے پروگرام میں، لینا شگی کے پروگرام میں بھی انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اس انداز میں آئیے دیکھیں. انہوں نے تو الزام پاکستان فوج کے اوپر لگایا ہے اور کم سے کم پاکستان فوج کے نام نہیں لیا انہوں نے، کوئی بہت ہی سینئر افسر کے اوپر الزام لگایا ہے. کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بدلنی تھی تو نیا آرمی چیف جو آنا تھا اس کے ساتھ مل کے آئین کی دھجیاں اڑائی جانی تھی اور سیاستدانوں کو جھوٹے سچے کیس بنا کر ان کو زبردستی جو ہے سیاست سے خارج کہنا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کوئی تو اس پہ رسپانس آنا چاہیے. جو اتنی براہ راست فوج کے سینئر ترین قیادت کے اوپر اتنا سنگین الزام لگے تو اس کا جواب تو بنتا ہے نا. ہمیں تو پتا ہے کہ خرم دستگیر جو کہہ رہے ہیں وہ بات سچ نہیں ہے، لیکن وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ یہ میرا تجزیہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ انفارمیشن بیس بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا تھا. وہ کون سی انفارمیشن تھی، وہ کون سا جرنیل تھا، اس کے ساتھ کیا سازش تیار ہو رہی تھی، اس کا تو جواب آنا چاہیے نا. قوم تو جاننا چاہتی ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. ناظرین، قوم جاننا چاہتی ہے اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان سے اثاثے بیرون ملک گئے ہیں، جو رقم یہاں سے لوٹ کے باہر لے کے جائی جاتی ہے، اسی وجہ سے ڈالر کی جو قدر ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، روپے کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے. وہی ماڈل ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا تھا. اور کرپشن جس کو بہت سے لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں، طرح کے اس حوالے سے حوالے دیتے ہیں کہ جی کرپشن تو چلتی رہتی ہے، پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان 11 اگست 1947 کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں جب انہوں نے پاکستان کی ویژن دی تھی تو کہا تھا کرپشن ایک ناسور ہے. کیا کہا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے، آئیے دیکھیں. کرپشن اور رشوت ہمارے لیے ایک ناسور بن چکا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے باقی ملکوں میں ایسا نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ہم اس سے بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. سنیں، یہ ایک زہر ہے. اس کا سدباب کرنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹنا پڑے گا. میں اس اسمبلی سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جلد از جلد اس سلسلے میں ایسے اقدامات اٹھائیں گے جن سے اس کا سدباب ہو سکے. جی ناظرین، یہ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی ویژن تھی. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو 11 اگست 1947 کو بانی پاکستان نے کہا تھا کہ اس طرح سے چلنے، اور اب پارلیمان نے جو کام کیا ہے وہ کیا ہے. راجہ عامر عباس صاحب، جو نیب قانون میں ترامیم کی گئی ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے عین مطابق ہے یا NRO2 اور رجیم چینج کا حصہ ہیں؟ دیکھیے، رجیم چینج ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو اس وقت پاکستان میں ہر شخص، ہر ادارہ، ہر فرد اور ہر قانون کو افیکٹ کر رہا ہے. اور ابھی جیسے آپ نے عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ دکھائی اور انہوں نے کہا کہ جی رجیم چینج میں جو جن لوگوں کو لا کے مسلط کیا گیا ایک سازش کے طور پہ، اب جن کو مسلط کیا گیا وہ ایسے ہی تو نہیں آئے ہوں گے. انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ جناب ہم سے اگر یہ کام کروایا جا رہا ہے تو ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں. اور غالباً ان کو جو سب سے امپورٹنٹ ان کی ڈیمانڈ مجھے نظر آتی ہے وہ یہی ہوگی کہ یہ جو میگا کرپشن کے کیسز ہم پہ ہیں، یہ جو ہماری اربوں روپے کی بیرون ملک پراپرٹیز ہیں، یہ جو ہمارے پراپرٹیز کے یہاں پہ اور ہاؤسنگ سکیمز اور ہمارے دوسری چیزیں ہیں،
ان کو بچانا ہے. سزا تو بعد کی بات ہے, پہلے یہ اربوں خربوں جو ہم نے لیے ہوئے ہیں, لوٹڈ اینڈ پلنڈرڈ اماؤنٹ ہے, اس کو بچانا ہے. پھر ہمیں اس احتساب کا جو شکنجہ ہے یا جو احتساب کا ایک سسٹم ہے, اس کو نکالنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے. اور نہ صرف ارشد ختم کرنا ہے, اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں تو ایسا آپ نے امینڈمنٹس لانی ہے کہ اس کے بعد پھر یہ جو کرپشن ہے اس میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ ہو, کوئی چیک نہ ہو. اور وہ جو ایک ادارہ ہے جسے ہم نیب کہتے ہیں, آلدو اس کی پرفارمنس کوئی اتنی دیدنی نہیں رہی ماضی میں, لیکن اگین وہ قوانین تو اپنی جگہ تھے نا. ادارے میں بھلے سے ایشوز ہوں, وہ مضبوط قوانین تھے. تو آپ ان کو ایسے کریں کہ پھر ہم یہ لوٹنگ اینڈ پلنڈرنگ اس انداز میں کریں کہ پھر ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو. تو یہ جو ریجیم چینج جس میں بات کی گئی کہ جی اس میں فورن لوگ بھی ہیں, اور یہاں پہ تو جو فورن ایلیمنٹس ہیں ارشد, وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہی مغرب چاہتا ہے نا, ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ پاکستان میں جون سی ہے انسٹیبلٹی ہو, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, اکنومیکل ہو, کانسٹیٹیوشنل ہو. اور سب سے بڑی کسی معاشرے میں جو انسٹیبلٹی ہوتی ہے, جہاں پہ فری اینڈ ان کو لائسنس دے دیا جاتا ہے کرپشن کا, وہاں پہ مافیاز کو اجازت دے دی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تمام امینڈمنٹس آ رہی ہیں, نیب کو ایک ٹوتھلیس ٹائگر بنایا جا رہا ہے, یہ اسی انسٹیبلٹی کو پاکستان میں پروموٹ کرنا, لا اینڈ آرڈر کو پروموٹ, اس کے خلاف جانا, اور مافیاز اور کارٹلز کو ابھارنا ہے. اینڈ دس از دا مین ریزنس کہ یہ امینڈمنٹس آئی ہیں. اور جب امینڈمنٹس پہ آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے, میں اس پہ اسپیسیفک بھی ایک پہ آتا ہوں. ناظرین, سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک سو موٹو کیس لیا ہوا ہے, نوٹ ہوئے سو موٹو کیس میں کہ کون کون سے کیسز ہیں, ان کی تمام تفصیلات مانگی ہوئی. جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی اس لارجر بینچ نے کیا آرڈر دیا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال کیا کہ کیا ای سی ایل رولز کے حوالے سے کابینہ نے منظوری دی. اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے بتایا کہ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی میں معاملہ زیر غور ہے. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ جس نے سرکاری کام سے باہر جانا ہے اسے اجازت ہونی چاہیے. جو ملزم بھی بیرون ملک جانا چاہے وزارت داخلہ سے اجازت لینا ہوگی. چیف جسٹس نے کہا کہ ملک میں موجودہ حالات اپنی نوعیت کے مختلف ہیں. حکومت بنانے والی اکثریتی جماعت اسمبلی سے جا چکی ہے. ملک اس وقت معاشی بحران سے گزر رہا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ سسٹم چلنے دینے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ یک طرفہ پارلیمان سے قانون سازی بھی قانونی تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے. یہ کسی کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ نظر رکھیں گے کہ کوئی ادارہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرے. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ایسا حکم نہیں دینا چاہتے جس سے حکومت کو مشکلات ہوں. جسٹس منیب اختر نے کہا سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے. لگتا ہے حکومت بہت کمزور وکٹ پر کھڑی ہے. واضح بات کے بجائے ہمیشہ ادھر ادھر کی سنائی جاتی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم سب کو ساتھ مل کر چلنا ہے تاکہ ملک معاشی بحران سے نکل سکے. از خود نوٹس لینے کا مقصد نظام میں توازن برقرار رکھنا ہی ہے. ہم دیکھیں گے کہ کیا پروسیکیوشن نے ضمانتوں کے خلاف اپیل دائر کی یا نہیں. ایف آئی اے نے 42 ہائی پروفائل کیسز کا ڈیجیٹل ریکارڈ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دیا. ڈی جی ایف آئی اے نے سیل لفافے میں ریکارڈ جمع کروایا. جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال کیا کہ کیا اس میں ہائی پروفائل کیسز کا تمام ریکارڈ ہے. ڈی جی ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا کہ سارا ریکارڈ پی ڈی ایف فائلز کی صورت میں یو ایس بی میں شامل کیا ہے. نیب نے ہائی پروفائل کیسز کا ڈیجیٹل ریکارڈ جمع کرانے کے لیے 2 ہفتے کا وقت مانگا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا 2 اہم آبزرویشن آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی. ایک یہ کہ حکومت بنانے والی اکثریتی جماعت اسمبلی سے جا چکی ہے. یک طرفہ پارلیمان سے قانون سازی بھی قانونی تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال. شاخاور صاحب, عمران خان نے آج اعلان کیا کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے ان ترامیم کو. جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ملزمان ہیں, ان کے اپنے کرپشن کے کیسز ہیں, انہوں نے یہ قانون سازی کی ہے, اور جو لسٹ سپریم کورٹ میں پڑی ہے اگر وہ کیسز افیکٹ ہو رہے ہیں تو یہ ایک فٹ کیس بنتا ہے سپریم کورٹ کے لیے عمران خان کا. دیکھیے ارشد, بات یہ ہے کہ یقیناً ایسے آئین میں گنجائش موجود ہے. آرٹیکل 8 ہے آئین پاکستان کا, وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون یا قانون کی کوئی شک جو کہ آئین پاکستان میں شہریوں کو دیے گئے بنیادی حقوق سے اگر متصادم ہوگی یا ان سے کنسسٹنٹ نہیں ہوگی تو اس کو وائڈ قرار دیا جا سکتا ہے. اور وائڈ یہ جوڈیشل ریویو جو ہے قانون سازی کے اوپر بھی, انہیں ٹچ سٹون کے اوپر آرٹیکل 8 کے, تو وہ تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ان کو دیکھ سکتی ہیں.
تو اگر اس میں واقعی وہ کچھ ایسی شکیں ہیں یا ایسی ترامیم ہیں کہ جو ثابت کر سکیں کہ وہ انکنسسٹنٹ ہے تو سپریم کورٹ کے پاس تو بالکل یہ اختیار ہے. ایک چیز دوسری میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کو میں تھوڑا سا اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں جو کہ ایک کنسسٹنٹ ویو رہا ہے ایون پی ٹی آئی کا بھی، پارلیمان میں موجود دیگر پارٹیوں کا بھی، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں میں اور آبزرویشنز میں بھی، کہ بہت سارے نیب کے قوانین میں ترامیم کی ضرورت تھی اور اس میں چینجز لانے کی ضرورت تھی. اس پہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ آرڈر بھی کیے اور ڈائریکشنز بھی دیں کہ آپ مناسب ترامیم لائیں، اور اس کے اوپر سینٹ اور قومی اسمبلی میں باقاعدہ کمیٹیز بھی جو ہے کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہوئی تھی. اور اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اور وزیر اعظم جب تھے عمران خان، انہوں نے بھی بربلا کئی موقعوں پر بیوروکریٹ سے خطاب کرتے ہوئے اور کاروباری حضرات سے، چیمبرز والوں سے کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ ترقی کی طرف جو ہے وہ کافی چیزیں مزاحم ہیں، کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ کھل کے فیصلہ نہیں دے سکتے، ان کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے. اسی طرح کاروباری حضرات کے اوپر بھی. تو ترامیم تو ضرورت اس میں تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 3 امینڈمنٹ آرڈیننسز لے کے آئے تھے، اور اس میں بہت سارے جو کیسز تھے ان کو پرسنز کی ڈیفینیشنز یا جرائم کی ڈیفینیشن سے انہوں نے باہر نکال دیا تھا. تیسری چیز میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کا یا ان کا اپنا ایک وزڈم تھا کہ انہوں نے استعفے دیے اور اسمبلیوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب اپنا منشور لے کے آتی ہے عوام کے سامنے تو عوام ان کو الیکٹ کر دیتے ہیں، اور جو اکثریت لے لے یا جو جس کی زیادہ سیٹیں ہوں تو ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ بنائے کولیشن پارٹنرز کو ساتھ ملا کے. لیکن پلینگ فیلڈ جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے. جو بھی وجوہات تھیں، ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے زیادہ اچھا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے قومی اسمبلی میں اندر یک طرفہ پارلیمنٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں. تو یک طرفہ پارلیمنٹ میں تو انہوں نے خود چوز کیا، تو اس کو ان کو پلینگ فیلڈ جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان وہاں پہ ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھے ہوتے اور اتنے سائزیبل ایک اپوزیشن کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ٹف ٹائم دے سکتے تھے قانون سازی میں، جو کہ ایک اپوزیشن کا ایک بڑا بھرپور رول ہوتا ہے. تو اگر انہوں نے خود بائی چوائس اگر وہ وہاں سے آئے ہیں تو وہ پھر یہ ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ انہوں نے اس حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ترامیم کی. وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے سٹیکس انوالو تھے. آپ اگر پی ایم ایل این اور دوسری پولیٹیکل پارٹی جو ابھی گورنمنٹ کا حصہ ہیں، وہ تو برملا کہتے تھے کہ نیب کے قانون کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے. انہوں نے تو اس کو سریعاً مخالفت کی تھی اس کی. تو اب آپ نے جب خود ان کو موقع فراہم کیا تو ان کو ایک گیپ مل گیا، انہوں نے یہ ترامیم کر لی. ترامیم کر لی، اور اس حوالے سے کیونکہ ترامیم صدر مملکت کے پاس بھی گئی، ایک دفعہ تو انہوں نے کیا، اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے خیالات کا اس حوالے سے کیا اظہار کیا، آئیے دیکھتے ہیں. میرے خیال میں پارلیمنٹ سے منظور شدہ بل رجت پسندانہ نوعیت کا ہے. بل سے قانون کے لمبے ہاتھوں کو مفلوش کر کے بدعنوانی کو فروغ حاصل ہوگا. یہ بل بدعنوان عناصر کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ کسی کو بھی جواب دہ نہیں اور بلا خوف و خطر لوٹ مار جاری رکھ سکتے ہیں. پاکستانی عوام میں کوئی دو رائے نہیں پائی جاتی کہ بدعنوان عناصر نے بے تحاشا دولت اکٹھی کر رکھی ہے. کمزور آدمی معمولی جرائم میں بھی پکڑا جائے گا، جبکہ بااثر بدعنوان عناصر کو قوم کا خون چوسنے کے مکروہ عمل کی کھلی آزادی مل جائے گی. احتساب کے عمل کو کمزور کرنا نہ صرف خلاف آئین ہے بلکہ پہلے سے مسائل زدہ پاکستانی عوام کے بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے. اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوں کہ صدر پاکستان کے بل پر دستخط نہ کرنے کے باوجود یہ بل قانون کی حیثیت اختیار کر لے گا. سیاسی عناصر کا کالا دھن جو کہ ٹیکس چوری، جرائم اور بدعنوانی کے دیگر ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے، کوئی ایسا نشان نہیں چھوڑتا کہ جس کا کھوج لگایا جا سکے. ایف اے ٹی ایف بھی ایک ایسی ہی مثال ہے جو کہ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے دہائیوں سے کام کر رہا ہے. ہمیں ایسے معاملات پر اسلامی فقہ سے بھی ہدایت لینی چاہیے. ملزم کو ذرائع آمدن کے بارے میں ثبوت پیش کرنے ہوتے ہیں کہ جائیداد یا دولت کہاں سے اور کیسے حاصل کی. دولت کی ملکیت ثابت کرنا استغاثہ کی، جبکہ دولت کے ذرائع ثابت کرنا ملزم کی ذمہ داری ہے. نامعلوم ذرائع سے دولت کا حصول پاکستان میں ایک جرم تھا، مگر ان ترامیم سے اس تصور کو کمزور کر کے اسے کافی حد تک غیر مؤثر بنا دیا گیا ہے. اعلیٰ عدلیہ نے بھی اس عام تاثر کی عکاسی کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے نیب آرڈیننس کے نفاذ میں خامیاں موجود ہیں.
یہ قانون بھی دیگر قوانین کی طرح انتظامیہ کو اختیار دیتا ہے کہ اس کا استعمال طاقتور عناصر کے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے کیا جا سکے۔ ہمیں گزشتہ چند دہائیوں کے تجربات کی روشنی میں ان قوانین میں موجود واضح سکم دور کرنے، انصاف کی فراہمی مؤثر بنانے کے لیے ترامیم لانی چاہیے تھی۔ اس بات کی ہرگز توقع نہ تھی کہ پچھلی حکومتوں کی کاوشوں پر پانی پھیر دیا جائے گا، احتساب کے عمل کو ناقابل یقین حد تک کمزور بنا دیا جائے گا۔ یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ ادارے کے بنیادی ڈھانچے میں بہتری لانے کی بجائے بغیر کسی متبادل نظام کے احتساب کے عمل کو زمین بوس کر دیا گیا، جو کہ احتساب کے عمل کو غیر مؤثر بنانے اور استحصالی اداروں اور نظام کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔ جو اقوام ایسے قوانین اپناتی ہیں وہ نہ صرف عام آدمی کے استحصال کا موجب بنتی ہیں بلکہ معاشرے میں ناانصافی کے فروغ کا بھی باعث بنتی ہیں۔ میں ذاتی طور پر پاکستان کے آئین کی تقلید اور پاسداری کرتا ہوں۔ ہمیں قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ میں خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہوں اور اس سے معافی کا طلبگار رہتا ہوں۔ میرا ضمیر مجھے احتساب ترمیمی بل پر دستخط کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین، صدر مملکت نے بھی فیٹف کا ذکر کیا اور یہ حکومت ایک دوسرے کو آپس میں مبارکبادیں دے رہی ہیں۔ اگر فیٹف کی 2019 کی رپورٹ، اکتوبر 2019 کی رپورٹ دیکھیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ ذکر آتا ہے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم، ان کو 10 سال کی سزا ہوئی، 4 پراپرٹیز انہوں نے برطانیہ میں کرپشن پروسیج سے حاصل کی تھیں، اور جو منی لانڈرنگ پاکستان فیٹف میں گیا، ایک وجہ اس میں سے ٹیررسٹ فائننسنگ کے علاوہ یہ بھی تھی۔ یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور کون کون سی اسپیسیفک ترامیم کی گئی ہیں، کس ترمیم سے کس کو کیا فائدہ ہوگا، کون کون سے کیسز ختم ہوں گے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق تقریباً 1200 کیسز ایسے ہیں، ہائی پروفائل کیسز نیب کے، جو کہ شاید آگے نہ چل سکیں، نیب کے اندر دوبارہ نہ چل سکیں۔ کون سے کیسز ہیں، اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نیب قوانین کے بعد کس کس کو کیا فائدہ ہوگا، سابق وزیر اعظم کے مطابق کون اس کے بینیفیشریز ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کیسے آصف زرداری بھی اب بچ جائیں گے، نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم شریف وہ بھی بچ جائیں گے۔ اب پولیٹیشین جن کے اوپر کیسز تھے نیب کے اندر وہ کیسے بچیں گے، شہباز شریف کا بھی آپ کو پتا ہے۔ اب یہ سارے کیسے بچیں گے؟ انہوں نے ایک سیکشن 14 میں امینڈمنٹ کی ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیک اکاؤنٹ کے اندر اگر کوئی پیسہ آ بھی جاتا ہے تو اگر اس میں اربوں روپیہ بھی آ گیا، صرف جو آخری وقت فیک اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا اس کے اوپر بات چیت ہوگی۔ اگر وہ مثلا 100 روپیہ ہی بچا ہے، باقی سارے ملک سے باہر بھیج دیے گئے ہیں، تو صرف 100 روپے کے اوپر اب بات ہوگی۔ اب ادھر فیک اکاؤنٹس پہ جو پیسہ آئے گا وہ نیب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ جائز آیا یا ناجائز آیا۔ ان کو نہیں اب ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اربوں روپے فیک اکاؤنٹ چینی والے آئے کدھر سے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا بے نامی دار کی تعریف بھی اس میں ایکسپلینیشن میں بدل دی گئی ہے۔ پاناما لیکس، بہاما لیکس اور پینڈورا لیکس جو آئیں وہ سارے آف شور کمپنی بنانا اب جائز ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن بے نامی پراپرٹی اب جائز ہو گئی ہے اس قانون کے مطابق، یا اس پہ پروسیکیوشن رہے گی؟ ارشد صاحب، شاہ خاور صاحب نے ایک بات کی کہ جی فنڈامنٹل رائٹس کی جہاں بھی خلاف ورزی ہوتی ہے سپریم کورٹ کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے، کانسٹیٹیوشنل ان کی اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو چیک کریں۔ اور جو سب سے بڑا میرے نزدیک ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے جو آپ کا، میرا، ہر سٹیزن کا ہے، وہ یہ ہے کہ رائٹ ٹو گڈ گورننس۔ یہ ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے جس پہ کافی ججمنٹس بھی ہیں، اور گورننس کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے 60% لوگ جو بیل پہ ہیں اور جن کے اوپر اسی نیب کے کیسز ہیں اور جو امینڈمنٹس لا رہے ہیں، یہ امینڈمنٹس انہوں نے کہا کہ جناب پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھیں کہ وہ چاہتے تھے کچھ امینڈمنٹس آئیں، لیکن ایسی امینڈمنٹس نہیں توقع کی جا رہی تھی کہ جناب یہ کیس اے کا رکھا، اس کو یہ امینڈمنٹ سوٹ کرتی ہے، یہ کیس بی کا رکھا، اس کے اتنے بندے ہیں، اس کو یہ امینڈ کر دیا جائے۔ یہ کیس جو ان سے ہے، باہر سے ایویڈنس آنا ہے تو اس ایویڈنس کو ہم نے، جس میں کہا جاتا تھا ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان قانون شہادت، کہ قانون شہادت اپلیکیبل نہیں ہوگا، اس کا وہ طریقہ کار نہیں ہوگا، اینی ایویڈنس ریسیو فرام ابراڈ، اس کو ہم نے کہا کہ جناب یہ تو پھر ہماری جو ابٹمنٹ اور کانسپیریسی اور وہ تھا اس کو سائڈ پہ کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایسی امینڈمنٹ چاہیے کہ جناب آپ کے، ابھی جیسے خان صاحب نے بات کی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، بھلے سے 1 ارب آیا 10 کھرب گیا، لیکن آپ کے اینڈ آف دا ڈے جس دن انکوائری انیشیٹ ہوتی ہے وہ سارا پیسہ نکلوا لیا گیا، پہلے سے بتا دیا گیا، اس دن 100 روپے پڑا تھا۔ پھر ایک اور کمال کی بات یہ ہے کہ جناب آپ کے خلاف انکوائری شروع ہوگی،
میں نے وہ جو اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں اٹھا کے بیچ دی. پہلے قانون یہ تھا کہ ڈیورنگ دا انیشیشن آف انکوائری انویسٹیگیشن وہ جو ٹرانزیکشن تھی وہ وائڈ تھی. اب آپ بیچ دیں گے تھرڈ پارٹی فورتھ پارٹی, آپ کسی کو پکڑ نہیں سکیں گے. پھر بے نامی میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کی اسپاؤس, آپ کے بچے, اور آپ کا اس پہ کنٹرول ہو, آپ کے پوزیشن کی ضرورت نہیں, انڈائریکٹ پوزیشن ہو. یہ تمام چیزوں کو حذف کر دیا گیا. اب کیا صرف ایک لفظ بے نامی لکھ دیا گیا ہے کہ جی بے نامی ہوگا. واٹ از بے نامی؟ بے نامی میں انہوں نے کہا ہے کہ جی بے نامی کے لیے ضروری ہے کہ جو وہ پراپرٹی خریدی ہو, پہلے تو نیب ثابت کرے گا نا کہ جناب اس کی پیمنٹ اے نے کی تھی, میں نے اس کی پیمنٹ کی تھی. پھر نیب ثابت کرے گا کہ جی اس کی جو ٹائٹل ڈاکیومنٹس ہیں وہ میں نے فلانے لاکر میں رکھے ہوئے ہیں, وہ بھی میرے قبضے میں. نیسکول, نیلسل, منروا, یہ والے سارے معاملات جو ایون فیلڈ سے ریلیٹڈ تھے وہ اس میں کور ہو جاتے ہیں. سر دے دیا نا. دیکھیں جو آف شور کمپنیز کیا ہیں کہ جو اوریجنل بینیفیشری ہے, اوریجنل بینیفیشری کو انہوں نے کہا کہ جی یہ پہلے تو ثابت کرے نا, آپ بھلے سے ریکارڈ میں آ جائیں, اس کے بعد پوزیشن بھی میرے پاس ہوگا. اب یہ ثابت کرے, اب ٹھیک ہے جی یہ تمام چیزیں, پھر جا کے بے نامی کی بات ہوگی. تو بے نامی از نو مور این اوفینس. ادروائز بڑی سمپل سی بات ہے کہ جی کرپشن از ناٹ این اوفینس انڈر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 اینی مور. اور اس کو لاگو کب سے کیا گیا ہے؟ اس کو لاگو 1999 سے کیا ہے کہ تب سے لے کے ابھی تک جتنے کیسز ہیں, جتنے آپ کے ٹرائلز ہیں, جتنی اپیلیں پینڈنگ ہیں, ان تمام کو ختم کیا جائے. اور اس کے بعد کتنے اربوں روپے کا نیب پہ خرچہ ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جناب وہ خرچہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے 1100 ارب کے کیسز ڈسٹروائے ہو جائیں گے, وہ پبلک ایکسچیکر کا پیسہ نیب کے جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ لگے گا. تو انفارچونیٹلی میں شاخاور صاحب آپ کا ہی پوائنٹ آف ویو لے لوں. بے نامی کی جو اس میں تعریف کی گئی ہے, اور پھر عمران خان بھی جو کہے تھے وہ بھی یہاں پہ لکھا ہے, فار دا پرپز آف کیلکولیشن آف موول ہے دا سم ٹوٹل آف کریڈٹ اینٹریز آف بینک اکاؤنٹ شیل ناٹ بی ٹریٹڈ ایز این ایسٹ. Bank balance of an account on the date of initiation of inquiry may be treated as a movable asset. A banking transaction shall not be treated as an asset unless there is evidence of creation of corresponding asset through that transaction. اور بینامی میں ٹائٹل, کنسیڈریشن, پراپرٹی, یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو کیا مطلب ہوا ان ساری چیزیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بینامی کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کا تو کمپلیکشن چینج ہو گیا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو جیسے ابھی راجہ عامر کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی کا کوئی جو بھی شکیں ہیں اس میں ترامیم جو ہوئی ہیں تو وہ بالکل اس کی جوڈیشل اسکروٹنی ہو سکتی ہے آرٹیکل 8 آف دی کانسٹیٹیوشن کے ٹچ اسٹون کے اوپر. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو اس کا ٹرو اسپرٹ تھا وہ جو ہے وہ اس سے ان ترامیم سے تو وہ زائل ہو گیا. لیکن ایک چیز ارشد ہم اور بھی دیکھیں کہ یہ جب چلے, یہ جب بے نامی کا یہ ڈیفینیشن پہلے تھی بھی, یا ایسٹ بیونڈ مینز کی تھی, یا جن لوگوں کی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی تھیں, تو پچھلے کتنے عرصے سے نیب جب سے وجود میں آیا کتنی پراپرٹیز یا کتنے ایسٹس بیرون ملک یہ واپس لا سکے, اس میں بھی تو یہ ناکام رہے ہیں, اس میں بھی تو ان کی انیفیشنسی رہی ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یا تو ہم جیسے پہلے بات کر رہے تھے کہ یا تو اس نیب کے آرڈیننس کو ہی ختم کر دیں آپ, اور اس میں جو پاکستان پینل کوڈ یا دوسرے پریونشن آف کرپشن ایکٹ ہے اسی کو ہی ایکٹیو کر دیں. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ یہ ترامیم کی یا نہیں کی, یا اس سے پہلے کیا تھا, اس میں کیا پروز اینڈ کونس تھے اور کتنے اس کے میرٹس ڈی میرٹس تھے, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پاکستان میں ایک ہمیشہ ایک بے لاگ اور شفاف احتسابی نظام یا ادارے کی جو ہے وہ کبھی بھی کمی پوری نہیں ہوئی, جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن مصیبت یہ ہے ان ترامیم سے وہ کمی پوری ہو جائے نہیں ہو سکتی. میں سمجھ دیکھیں, میں بتاؤں کہ نیب کے قانون کو ہمیشہ سے جب سے یہ بنا ہے, ایک جو اقتدار میں رہنے والا طبقہ ہے اس نے اس کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کیا اور مخالفین کے ڈس ایڈوانٹیج کے لیے کیا. یہ پریکٹس ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی ہوتی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اس میں ایک قانون یا ایسا ادارہ وجود میں نہیں آتا کہ جس پر عوام کا اعتماد ہو, اور جو کہ حکومتی طبقہ یا جو بالادست لوگ ہیں ان کو بھی یہ پتا ہو کہ ایک ادارہ ایسا موجود ہے, ہم چاہے حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں, وہ ایک ہمارے اوپر ایک چیک اس کا ہے. جیسے کہ بہت ساری ایجنسیز ہیں, برطانیہ میں ہیں, امریکہ میں ہیں, یورپ میں ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں, اس میں کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں ہے, اس میں کوئی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, وہ اس میں کنسسٹنسی ہے,
اس میں کنٹینیوٹی ہے. تو اس میں ایک امریکن پریزیڈنٹ بھی ڈرتا ہے کہ میرے اوپر ایسی ایجنسیز موجود ہیں برطانیہ میں یا امریکہ میں یا یورپ میں. تو جب تک وہ آپ ایسا ادارہ وجود میں نہیں لائیں گے, یہ اسی طرح کی ترامیم ہوتی رہیں گی اپنی سہولیات کے لیے, اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور مخالفین کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد بات کریں. دو اور ترامیم کی گئی ہیں, وہ کس کے لیے کی گئی ہیں, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن, اس میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو مین باڈی ہے پاکستان کی, جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو کہ انٹرنیشنلی تمام ممالک کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے اسسٹنس کے لیے, اور آرٹیکل 46(13) کے تحت اس کو باقاعدہ ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے یو این کنونشن اگینسٹ کرپشن. راجہ عامر عباس صاحب, باہر سے جو معلومات آئیں گے اب ان پہ بھی ایکشن نہیں ہو سکتا, تو میوچل لیگل اسسٹنس MLAs, ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ دیکھیے ان کا سٹیٹس بیکاز یہ جو MLAs آتے ہیں یہ ایک ٹریٹی کے تحت آتے ہیں, سگنیٹریز ہوتی ہیں دونوں کنٹریز اس کی, اور یہ ان کا انٹرنیشنل جو لا ہے اس میں دے آر باؤنڈ ٹو گو بائی دوز ٹریٹیز. اور اگر اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو اس کا افیکٹ جو لوکل ان کے کیسز سے ان کو انٹرسٹ نہیں ہے, وہ پھر جا کے اس کو ایکسپلائٹ وہیں فیٹ اپ میں کریں گے, یونائٹڈ نیشنز میں کریں گے, یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن میں کریں گے کہ جناب آپ کے ملک کی یہ چیزیں ہیں, آپ کے ملک میں منی لانڈرنگ کی جو بات ہو رہی ہے, منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے جناب آپ کے عدالتی سسٹم, ابھی آپ نے بالکل شروع میں ہی بات کر دی تھی کہ جی 100 عدالتیں کھل رہی ہیں, اور خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں اندازہ تھا. بھائی خرم دستگیر صاحب آپ یہ بتائیے کہ چلے آپ کو یہ تو پتا تھا کہ یہ آ کے ہماری کوئی کنوکشنز ہو جائیں گی ان عدالتوں میں, یہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ جو نیا سیٹ اپ آئے گا تو آپ کا یہ تمام کیسز بھی ختم ہو جائیں گے, یہ آپ کو کیسے پتہ لگا تھا کہ اس کے بعد آپ کی ڈسکوالیفیکیشنز وغیرہ نہیں ہوں گی؟ تو کیا وہ جو عمران خان کہتے ہیں کہ جی پہلے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی علم تھا اس سازش میں, اور پہلے سے یہ بھی پتا تھا کہ یہ کر دو تو پھر آنے والوں کی طرف سے خیر خیریت ہے, تب یہ کوئی نہ احتساب ہوگا, نہ کوئی عدالتیں بنیں گی, نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوگا. تو دس از آل ایکچولی یہ اسی کانسپیریسی, یہ اسی حکومت جو گورنمنٹ رجیم چینج ہے, دس از آل پارٹ اینڈ کنیکٹڈ ود دیٹ. اس کو آئسولیشن میں جو پہلا NRO آیا تھا وہ تو تھا کہ جی چلیں آپ نے کچھ سیاسی پارٹی کو مشرف نے نوازنا تھا, لیکن یہ تو قوم کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے, اور یہ 5th جنریشن وارفیئر کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے کہ جو اس ملک میں انڈکٹ کیا جا رہا ہے, اور کرپشن کے ناسور کی بات کی. شاہ خاور صاحب سے میں ٹائم دیں گے کم ہے. شاہ خاور صاحب, MLAs ان کا کیا سٹیٹس ہوگا, اور UN کنونشن اگینسٹ کرپشن اس میں جو آتی ہیں باہمی تعلقات کرپشن کے خلاف, اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیے وہ ہماری جو ایسی ٹریٹیز جس میں ہم خود سگنیٹریز ہیں یا کنونشنز کے, وہ تو پھر ہماری آبلیگیشن بن جاتی ہے کہ پھر اس کے مطابق ہم اپنے لوکل قوانین بھی بنائیں. لیکن جیسے ابھی راجہ عامر عباس بتا رہے تھے کہ آپ کی جو ایون کنونشنز کے سیکرٹری ہونے کے باوجود بھی آپ کو ہر ملک کے ساتھ کنٹری ٹو کنٹری ان کے ساتھ ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے, ان کے ساتھ بائیلیٹرل ارینجمنٹس کرنے پڑتے ہیں, ان کے ساتھ معاہدے سائن کرنے پڑتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلی جو نیب نے بھی بہت سارے کیسز میں برطانیہ, یورپ کے دوسرے ممالک کو اس کو انووک کیا, انہوں نے ریکویسٹ بھیجی, لیکن چونکہ آپ کے آپس میں معاہدے نہیں تھے. تو اس میں ایک تو اسپرٹ ہونی چاہیے, اور اگر آپ کے پاس ٹرو اسپرٹ ہے تو آپ ان ملکوں کے ساتھ جا کے باقاعدہ بائیلیٹرل ٹریٹیز کریں, ان کے ساتھ معاہدے کریں, تاکہ وہ دونوں ملک اس میں بائنڈ ہو جائے, فائدہ ہو سکے. شاہ خاور صاحب, راجہ عامر عباس صاحب, دونوں کا پروگرام کا شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.